अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आजकल मौजूद चल रहा है जो हमने पिछले लेसन में शुरू किया था, फेल मदारे के अवामिल के, यानी वो कौन से कलिमात हैं जो फेल मदारे के सीगे से पहले अगर आ जाए उनमें से कोई, तो उसका कोई ना कोई अमल होता है फेल मदारे के सीगे पे, यानी उसमें कोई तब्दीली आती है। तो हमने कुछ हिस्सा पिछले लेसन में पढ़ा था और जो बाकी दूसरा हिस्सा है वो हम आज कंप्लीट करेंगे, तो इंशाल्लाह फेल मदारे के अवामल वाला मौजू हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अवामल हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो फेल मदारे को नस्ब देते हैं और उनको हम कहते हैं फेल मदारे के नवासिब। एक होगा तो नासिब यानी नस्ब देने वाला, और उसकी जमा होगी नवासिब। और हमने उसमें 4 कलिमात पढ़े थे, अन, लन, कई, इज़न। ये 4 कलिमात वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। ये हमने लास्ट टाइम मैंने भी मिटाया नहीं है ताकि आपको रिवीजन करते हुए आसानी हो। ये वो कलिमात हैं या अवामिल हैं जबकि इनमें से कोई भी फेल मदारे से पहले अगर आए, इनका एक अपना माना तो होता है। ये ज़ाहिर बिला वजह नहीं आते, खाली मदारे को नस्ब नहीं देते, ये उसमें माने में भी तब्दीली लाते हैं, क्योंकि ये इसका अपना एक माना है। अन का मतलब के, लन का मतलब नहीं, और ये मुस्तकबिल में लेके जाता है। मुस्तकबिल में मनफी का माना पैदा करना हो ना, कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो आज यहाँ नहीं आएगा, तो इसका माना पैदा करने के लिए लन। और अन का मतलब है के, जिसको हम इंग्लिश में दैट लगाते हैं। दैट वो वाला नहीं कि दैट के लिए, वो इसमें इशारा नहीं, बल्कि जब हम कहते हैं कि अगर ऐसा होगा वो ऐसा करे ताकि ऐसा हो, तो ये वो वाला दैट है, सो दैट जिसको हम कहते हैं। तो के मानों में आता है अन। और फिर ये जो कई है ये ताके के मानों में आता है, ताके, ठीक है। और जो आखिरी है इज़न, इसका मतलब होता है तो फिर, या तो, या तब, या जब, इनके मानों में आता है। तो ये माना जब पैदा करना हो फेल मदारे में, यानी हाजिर या मुस्तकबिल के लिए, तो उस वक्त क्या करते हैं, इनमें से जब कोई कलमा आता है तो फिर फेल मदारे का जो सीगा होता है वो उसको नस्ब आ जाता है। अच्छा, एक तो एक उसका नाम है, हम क्या देते हैं कि जी ये नस्ब आया है इस पे, लेकिन टेक्निकली इसका एक और नाम भी है। वो कहते हैं कि ये फेल मदारे खफीफ हो गया है, यानी उस पे जबर आ गई है। खफीफ कहना टेक्निकली ज्यादा मुनासिब है, वो इसलिए कि अगर हम नस्ब कहें तो नस्ब कुछ जो सीगे हैं उसमें तो नजर आता है कि यानी वो जो पेश थी वो जबर बन गई, तो हमने कहा कि जी ये नस्ब आ गया। लेकिन कुछ सीगे ऐसे हैं कि जिनमें वो नस्ब नजर नहीं आएगा, वो हम हालते नासिबा में तो कह सकते हैं कि ये फेल मदारे मंसूब है, लेकिन वो नस्ब नजर नहीं आता। तो इसलिए अगर हम कहते हैं ना फेल मदारे खफीफ, तो वो ज्यादा, वो फिर 14 की 14 सीगों पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो थी बात वो जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी, मदारे के वो अवामल जो उसको खफीफ करते हैं या नस्ब देते हैं, फेल मदारे के नवासिब। जो बाकी सा रह गया था, जो हमारा आज का मौजू है, वो है फेल मदारे के जवाजिम। वाहिद होगा तो हम कहेंगे जाजिम, और जमा है उसकी जवाजिम। तो 3 कलिमात ऐसे हैं जो कि जब फेल मदारे में दाखिल होते हैं तो वो फेल मदारे को जज़म देते हैं। अच्छा, इसको टेक्निकली अखफ कहते हैं। फेल मदारे का अखफ वो था खफीफ जब जबर वाला मामला होता है, तो जब जज़म वाला मामला होता है तो इसको जाजमा भी कहते हैं। लेकिन इसका एक और नाम जो आपको कई जगह पे मिलेगा, जो जज़म नहीं लिखा होगा, वो होगा अखफ, फेल मदारे का अखफ। दोनों खफीफ हो या अखफ हो, दोनों का मतलब तो यही है कि उसको कम कर देना, खफीफ कर देना, हल्का कर देना। लेकिन 2 मुख्तलिफ कलमात इस्तेमाल होते हैं।
کہ جب زبر والی بات ہو، یعنی یہ جو 4 کلمات ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے کوئی ہوگا تو وہ کرے گا خفیف، اور اگر جو آج ہم 3 پڑھیں گے کلمات ان میں سے کوئی آئے گا تو وہ اخف کرے گا، یعنی اس کو جزم آئے گی۔ اچھا، اب اتنی بات کے بعد ہم دوبارہ وہ دیکھ لیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی، اس لیے میں نے اس کو نا اریز نہیں کیا تھا، کہ یہ ہے فعل مضارع کی گردان جو بنیادی طور پر ہم نے پہلے لکھی تھی، اور پھر اس میں چینجز جو آئی تھی وہ لکھی تھی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع کے جو عوامل ہیں، اس میں جو مضارع اور اس کو آپ جوازم بھی کہہ سکتے ہیں، مضارع کے جوازم، یعنی ایسی چیز جو فعل مضارع کو جزم دے دے وہ جازم کہلائے گی، اور اس کی جمع جوازم۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں جو نصب کے لحاظ سے تبدیلی آتی تھی وہ تو ہم نے کر دی تھی، لیکن جزم کے لحاظ سے جو تبدیلی آئے گی وہ تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے فعل مضارع کی گردان کو 3 حصوں میں تبدیل کیا تھا، 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک یہ، دوسرا یہ، اور تیسرا یہ۔ سب سے آسان کیا ہے کہ یہ جو یفعلنا اور تفعلنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ زبر والے سے آتی ہے نہ جزم والے سے آتی ہے، یعنی کوئی عامل 4 جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے وہ، یا 3 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ، ان 7 میں سے کوئی بھی آئے تو یہ تو سیم رہیں گے، یفعلنا اور تفعلنا۔ اگر ہم ریورس آرڈر میں چلیں تو اس کے بعد جو دوسری ہے چیز، یفعلانی سے یفعلا ہوا، یفعلون سے یفعلو ہوا، اور ساتھ الف لگ گیا، پھر تفعلا تفعلا تفعلا، یہ تفعلانی سے یعنی تسنیہ والے جو تینوں سیغے ہیں وہ اس کا نون گرا تو تفعلا رہ گیا، اور تفعلو یفعلو کی طرح نون گر گیا اور الف لگ گیا، اور تفعلینا سے تفعلی بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ ہوا تو اچھا یہ صحیح ہے، کسی کی ویڈیو آن ہوئی تھی تو وہ بہتر ہے کہ بند ہی رکھے تو بہتر ہے، اس سے ڈسٹربنس ہوگی۔ اچھا یہ تبدیلی یہ ہو گئی۔ اچھا زبر سے بھی یہی تبدیلی آئی تھی، اور اب جزم والے حصے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ والا جو سیٹ ہے نا 7 سیغے، اس میں بھی یہی تبدیلی آئے گی۔ تو آج کے لیسن میں یہ والی کیٹیگری اور یہ والی کیٹیگری، ان میں کوئی چینج نہیں، یہ سیم رہے گی۔ یہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 جو سیغے ہیں، جب یہ خفیف ہوتا ہے مضارع، یعنی ان لن کئی ایزن میں سے کوئی کلمہ آئے تو اس پہ آخری جو لام کلمہ ہے اس پہ پیش کی جگہ زبر ہو جاتی ہے، لیکن جب جازمہ کوئی آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ زبر نہیں بلکہ یہاں پہ جزم آ جائے گا۔ یعنی یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعل، اور نفعلو سے نفعل۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو 14 سیغے ہیں، اس میں جو ہم نے 3 کیٹیگری بنائی تھی، 2 اور 3 نمبر کیٹیگری میں جتنے سیغے ہیں وہ تو ان پہ تو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ سیم ہوگا جو ہم نے پچھلی دفعہ ان 4 جو عوامل ہیں ان کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ ان میں تو وہی ہوگا سلوک، لیکن جو پہلی کیٹیگری ہے جس میں یہ 5 سیغے ہیں، اس میں جو یفعلا ہونا تھا وہ اب یفعل ہوگا، اور تفعلا تفعلو سے جو تفعلا ہوا تھا وہ تفعل ہوگا، اور افعلو سے افعلا جو ہوا تھا وہ اب افعل، اور نفعلو سے جو نفعلا ہوا تھا وہ اب نفعل ہوگا۔ یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، سمجھ لیں کہ زیادہ فرق نہیں ہے، اور آج کے لیسن میں آپ کو کوئی زیادہ اضافی چیز کوئی مشکل نہیں آئے گی جو سمجھنے میں مشکل ہو، صرف جو زبر ہوئی تھی وہ اب جزم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے مضارع کو جزم آتی ہے، یا کہ یوں کہہ لیں کہ جو جس سے فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہو جاتا ہے۔ تو ان کا کام تو ہو گیا پورا ہمارا پچھلی کلاس میں۔
آج کے ہمارے جو سیغے ہیں جو عوامل ہیں وہ ایک تو ہے ان اور دوسرا ہے لم اور تیسرا ہے لما. یہ الفاظ بھی آپ کے لیے کوئی نئے نہیں ہوں گے, پڑھے بھی ہوں گے, آپ نے سنے بھی ہوں گے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان الفاظ سے آپ کا سامنا ہوتا ہے, یہ بار بار آتے ہیں. لیکن ان کا اثر کیا ہوتا ہے یہ ہم آج سیکھیں گے کہ ان اگر آئے گا فعل مضارع سے پہلے تو یہ کیا کام کرتا ہے, اور لم اگر آئے گا فعل مضارع سے پہلے یا لما آئے گا تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اچھا, ان جو ہے نا مانوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے اگر, اور لم جو ہے اس کا مطلب ہے منفی ماضی میں کر دیتا ہے یہ. اور لما کا مطلب ہے ابھی تک نہیں. ان اس کا مطلب ہے اگر, جس کو انگلش میں ہم اف کہتے ہیں. شرط کے طور پر آتا ہے کسی جملے میں. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اس میں اگر لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر یہ ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ایک شرط لگا دی جاتی ہے, ایک کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کسی بات کے ہونے کے ساتھ کہ اگر تم نے ہوم ورک کیا تو تمہیں یہ سبق سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اگر کیا ہے, یہ شرط لگا دی گئی ہے سبق کے سمجھ آنے کے لیے کہ اگر ہوم ورک کریں گے تو آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر آپ کو سمجھ ہو سکتا نہ آئے یا بالکل نہ آئے. اسی طرح اگر کہیں کہ جی اگر وہ یہاں آیا تو میں اس کو کتاب دوں گا. کیا مطلب کہ میں اس کو جا کے نہیں دوں گا, اس کو اگر کتاب چاہیے تو میرے پاس اس کو آنا پڑے گا, یہ ایک شرط لگا دی. تو اس طرح کے کئی سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں. وہ حال میں بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مضارع دونوں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اگر تو آئے گا ان مان, ٹھیک ہے. اور لم جو ہے یہ لگتا ہے جیسے ہم انگلش میں لگاتے ہیں نا ڈڈ ناٹ, یعنی جب منفی ماضی کا معنی پیدا کرنا ہو پاسٹ نیگیٹو کا, کہ اس نے ایسا نہیں کیا یا میں نے ایسا نہیں کیا یا ہم وہاں نہیں گئے. تو اس کے لیے ہم جیسے انگلش میں ہے نا وہی طریقہ یہاں پہ, جیسے ہم کہیں ہی گوز تو وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پریزنٹ ٹینس ہے. تو لیکن اگر ہم نے کہنا وہ نہیں گیا تو ہم کہتے ہیں ہی ڈڈ ناٹ گو. اب گو ویسے تو وینٹ لگاتے ہیں نا ماضی کے لیے, لیکن گو لگاتے ہیں پریزنٹ کے لیے, یا فیوچر میں بھی گو استعمال ہوتا ہے. لیکن منفی جب فکرہ بنانا ہو ماضی کا تو انگلش میں بھی یہی طریقہ ہے کہ پریزنٹ ٹینس کا ورب لگاتے ہیں اور ساتھ ڈڈ ناٹ لگا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی میں بھی جب آپ نے منفی ماضی پیدا کرنا ہو کہ کوئی کام ماضی میں یا پاسٹ میں نہیں ہوا تو اس کے لیے ہم فعل تو مضارع کا لگائیں گے لیکن ساتھ لم لگاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, منفی ماضی کا معنی پیدا ہو جائے گا. تیسری چیز ہے لما. لما کا استعمال وہ ان اور لم کی نسبتاً کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کا بھی استعمال ہے عربی میں اور قرآن پاک میں بھی ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں, یعنی کوئی کام ماضی سے لے کر اب تک نہیں ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں لما, اور آگے مضارع کا صیغہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. میں اگر کہوں کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو پھر میں لما کا استعمال کروں گا, اور اگر میں کہوں میں نے کھانا نہیں کھایا تو پھر میں لم کا استعمال کروں گا. اور اگر میں کہوں کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہوگا تو پھر میں ان کا استعمال کروں. ٹھیک ہے جی, یہ 3 عوامل ایسے ہیں یا 3 کلمات ایسے ہیں کہ جو کہ فعل مضارع کے جوازم کہلاتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ان کے آنے سے فعل مضارع اخف ہو جاتا ہے. اور اخف سے یا جازمہ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو 14 صیغے ہیں, یہ جو 2 ہیں یہ تو بالکل تبدیل نہیں ہوتے, یہ اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں.
آٹومیٹیکلی ہے، اس کے ساتھ نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے اور باقی جو اس کی فعل مضارع کی حالت ہے وہ رہ جاتی، نون ہٹا دیتے ہیں، سوائے ان دونوں کے کہ ان کے نون ہٹنے کے بعد یا فعلونا اور تفعلونا کے نون ہٹنے کے بعد الف لگ جاتا ہے، اور یہ جو 5 پہلے والے ہیں ان پہ لام کلمے پہ جزم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خفیف میں کیا تھا زبر آ جاتی ہے اور اخف میں یعنی جزم آنے سے جزم آ جاتی ہے، تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ یفعل ہو گیا۔ اچھا اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جیسے ہے نا ان، اب ان کا استعمال آپ سمپلی یہ کریں جیسے ہمارے نوٹس میں بھی پہلا جملہ ہے نا، ان تذهب تذهب، اب آپ اس پہ غور کیجئے، یہ کیا ہے، ان تذهب اذهب، ویسے نارمل کیا تھا تذهب، یہ والا جو ہے تفعلو سے تفعل، تو تذهب سے تذهب، تذهب کیوں ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، ان تذهب اگر تم گئے، ٹھیک ہے، اگر تم گئے، اذهب میں جاؤں گا، یعنی کہ کہیں جانے کی بات ہو رہی ہے تو کہنے والا دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم جاؤ تو پھر میں بھی جاؤں گا، یعنی میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تو یہ ان کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کے کیا ہوا، مدارے اخف ہو گیا، یعنی جازمہ ہو، یہ بن گیا ان، اور اس نے اس کو جزم دیا، کیسے، تذهب سے تذهب ہو گیا۔ باقی مثالیں ہم مزید نوٹس میں دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے لم، لم کے لیے تو سب سے بیسٹ ایگزامپل وہی ہے جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اور یہ بیسیکلی ہے یالدو، یالدو وہ جنتا ہے، وہ جنم دیتا ہے، تو لم یلد اس نے جنم نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور یولد اس کا کیا ہے، فعل مضارع مجہول، ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ یولدو، یولدو تھا، یولدو، تو یولدو مطلب وہ جنم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہوا، پیسے باعث یعنی مجہول، تو لم نے اس پہ بھی وہی عمل کیا، لم یولدو جو تھا وہ بن گیا لم یولد، یعنی آخری جو دال ہے یہ ہے یہاں لام کلمہ، اور اس میں بھی تو یہ اس پہ سکون آ گیا یعنی جزم لگ گئی، تو لم نے یہ کام کیا کہ لم یلد ولم یولد، اور اس سے ماضی میں چلا گیا ایک تو مضارع اور دوسرا منفی ہو گیا، تو یلدو تھا وہ جنم دیتا ہے یا وہ جنم دے گا، لیکن لم یلد کا کیا مطلب ہوا، اس نے جنم نہیں دیا، یعنی یہ ماضی منفی ہو گیا، ولم یولد اور اس کو جنم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، ہم سمپل الفاظ میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، لیکن اگر ٹیکنیکلی ان الفاظ کو اس کے حساب سے ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے یالدو ٹو گیو برتھ، جنم دینا، تو لم یلد اس نے جنم نہیں دیا، ولم یولد اور نہ وہ جنم دیا گیا، وہ یہ ایکٹیو ہے یہ پیسو، تو یہ ہو گیا لم کا استعمال، اس کی مزید مثالیں ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا لما کی مثال آپ لے لیں، اچھا یہ قرآن پاک سے ہے جی، لما یدخل الایمان، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، لما
यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, इसका क्या मतलब बना? अभी तक नहीं। लम्मा का मतलब है अभी तक नहीं। तो क्या हुआ? ईमान यहाँ पे है फाइल है, तो ये ईमानु होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि लम्मा का हमने देखना है असर क्या होगा। यदखुलू था, यदखुलू यानी वो दाखिल होता है, तो लम्मा का असर क्या होना है? इसने उसको जज्म देना है उसके लाम कलिमा को। तो लाम कलिमा को जज्म अगर दें तो हम यहाँ लगाएंगे ना यदखुल, ठीक है। लम्मा यदखुल, वो दाखिल नहीं हुआ, अभी तक दाखिल नहीं हुआ। और अल ईमानो, ये हो गया इसका फाइल, यानी क्या दाखिल नहीं हुआ? ईमान। फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। ये तो बात होगी एक वैसे अलग, ईमान तुम्हारे दिलों में, ये कुरान पाक के अल्फाज है। अल्लाह ताला कह रहा है लोगों को मुखातब करके कि तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो हमने अपना ये जो मिसाल दे रहे हैं इसको समझने के लिए देखिए कि लम्मा यदखुल अल ईमानु फी कुलूबिकुम, लेकिन अगर आपको कुरान में देखेंगे ना तो इसके लाम के नीचे जेर लगी होगी, इसके ऊपर जज्म नहीं होगी। ये भी एक नुक्ता है जो आप समझ लें कि जब कोई कलिमा हो उसका आखिरी हरफ साकिन हो और उसको आगे मिला के पढ़ना हो तो फिर आर्जी तौर पर उसके नीचे कसरा आता है, यानी जेर आती है। बेसिकली तो ये यदखुल है, ग्रामेटिकली देखें तो यदखुलू से हो गया था यदखुल, लेकिन अगर हम यहाँ तक पढ़ना हो तो फिर तो ठीक है लम्मा यदखुल, लेकिन अगर हमने इसके साथ मिला के पढ़ना है तो फिर ये चूंकि हो गया साकिन और ये है असल में अल ईमानु। अगर हम इसके सारी अलगात लगाएं तो ये है अल ईमानु, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, लम्मा यदखुल अल ईमानु ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, जब रवानी में पढ़ा जाएगा तो ये मिला के पढ़ने के लिए फिर क्या करते हैं, ये जज्म को जेर में तब्दील कर देते हैं। ये असल में तजवीद का कहता है, इसका ग्रामर से ताल्लुक नहीं है। ये चूंकि पढ़ना मुश्किल है ना, दो आ जाए अगर साकिन एक साथ तो उनको मिलाकर पढ़ने का क्या तरीका है कि जो पहले वाला साकिन है उसको जेर दे देते हैं, तो ये आर्जी होता है, ये उसका एक्चुअल हिस्सा नहीं होता। तो ये तो एक अलग इशू है, ये आप वैसे समझ लें कि कहीं भी ये आएगा ना, दो साकिन अगर आ जाए एक साथ और उनको जब मिला के पढ़ना हो तो पहले वाले साकिन को साकिन से जेर में तब्दील कर देते हैं, तो वो पढ़ने के लिए होता है। तो आपको कुरान पाक में जहां भी मिलेगा ना ऐसा, वो यानी जज्म हो गई होगी लम्मा या लम की वजह से या इन की वजह से, और अगर उसके नीचे जेर हो तो फिर आप समझ जाए कि ये आगे वाले लफ्ज से मिलाने के लिए आर्जी कसरा दिया गया, ठीक है जी। तो ये लम्मा यदखुल ईमानु फी कुलूबिकुम, तो हमने फोकस कहाँ करना है, लम्मा यदखुल, और यदखुल से यदखुली क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ये तजवीद का रूप। अच्छा, अब इसको मजीद हम जो है ना मजीद कुछ थोड़ी और मिसालें देख लें इसकी, ताकि ये ज्यादा वाज़ेह हो जाए, और उसके लिए मैं आपसे नोट्स शेयर करता हूँ। आज हमने जवाज़म की बात की है जिसमें इन, लम और लम्मा है। अब इन के जो मिसाल, एक तो मैंने आपको लिख के समझा दी कि इन तज़हब। अच्छा, ये जो है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये अज़हब जो किया हुआ, ये अज़हब नहीं होना चाहिए, ये अज़हबू है कि मैं जाऊंगा। तज़हब का जो बा है वो तो साकिन हुआ है ना इनकी वजह से, लेकिन अज़हब का नहीं होगा क्योंकि वो तो उसका जवाब है, जवाब शर्त है। तो शर्त जो है इनके साथ जो लगा हुआ ना वो तज़हब होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी मिसाल देख लें, इन यशा युज़हिबकुम, ये कुरान पाक से, ठीक है जी। इन अब क्या है, शर्तिया है, और ये क्या है, जाजिमा है। इसने क्या जज्म दिया, ये था यशाऊ, ठीक है, यशाऊ वो चाहता है। तो अब इन हुआ तो इसका मतलब अगर उसने चाहा, तो इन की वजह से ये जो था ना यशाऊ वो हो गया यशा, हमजा के ऊपर जो पेश थी वो जज्म में तब्दील हो गई। और युज़हिबकुम, ये अब क्या है, युज़हिबकुम, तो वो तुम्हें ले जाएगा। ये असल में पूरी आयत पढ़ी जाएगी तो फिर इसका मतलब आपको पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन जितना हिस्सा दिया गया इनके इस्तेमाल की वजह से इसका इतना ही मतलब बनता है कि इन यशा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है कि इन यशा, अगर वो चाहे, यानी अगर अल्लाह चाहे
تو وہ تم کو لے جائے. یہ وہ ہے کہ جب یعنی اگر اللہ چاہے تو ایک قوم کو ہٹا کے تو دوسری قوم کی اس کی جگہ لے آئے گا. تو یہ ہے ان یشاء یذہبکم، یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا. تو ہم نے یہاں کیا دیکھنا ہے کہ ان کی وجہ سے جو یشاء تھا وہ یشاء ہو گیا، اس کو یعنی جزم آ گئی. پھر آگے آپ دیکھیے ان تکسل تندمو، اب یہ کیا ہے؟ تکسلو تھا تو اس کی وجہ سے ہو گیا ان تکسل. اچھا یہ کسلا یکسلو تکسلو، کسلا ہوتا ہے سست ہونا، تو یہ ورب کے اس طور پر استعمال آیا ہے کہ اگر تم نے سستی کی تو تندمو، تمہیں پچھتانا پڑے گا، یو ول ہیو ٹو ریگریٹ. تو یعنی شرط کیا ہے کہ اگر تم نے سستی کی تو تم پچھتاؤ گے. تو ان کی وجہ سے تکسل ہو گیا، تکسلو کی جگہ. اسی طرح آگے دیکھیے ان عصیتا امری فلن تنال محبتی. اب اس کا مطلب بن رہا ہے کہ جی اگر تم نے نافرمانی کی میرے امر کی یعنی میرے حکم کی، ان عصیتا امری فلن تنال محبتی، تو پھر تم میری محبت نہیں پا سکو گے. تو ہم نے یہاں کیا دیکھنا ہے، ایک تو فلن لن کا استعمال ہم نے جو پچھلے لیسن میں کیا تھا اس کا دیکھیے تنالو سے تنالا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ لام کے اوپر زبر آ گئی. اور آج کے لیسن کے حساب سے اگر دیکھیں ان تو یہ اسیتو ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اسیتو سے اسیتو ہے، لیکن یہ اس کے اوپر جو لگائی گئی ہے نا زبر، یہ اس کی عارضی لگائی گئی ہے آگے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آ جائیے آپ، ان تنصرو اللہ ینصرکم، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب یہ اللہ کی مدد سے مراد یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جو ہمارے ذمے لگایا ہے کہ دین کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس کو آگے پھیلانے میں انسانوں کو کہا گیا کہ اگر تم اس میں مدد کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کرے گا. تو ان تنصرو، یہاں ہم نے اصل چیز کیا دیکھنی ہے، تنصرونا تھا یہ والا، تفعلونا سے تفعلو ہوا نا، تو اب یہ کیا ہوا ہے، تنصرونا تھا تو نون عربی گرا اور ساتھ الف لگ گیا، تو ان کی وجہ سے یہ اس کو جزم آ گیا. تو جزم سے کیا ہوا یعنی اخف ہوا، کیا ہوا کہ نون گر گیا اور ساتھ الف ایڈ ہو گیا، تو یہ ہو گیا ان تنصرو. ادروائز تھا تنصرون اللہ، تم اللہ کی مدد کرتے ہو، لیکن ان تنصر اللہ کا کیا مطلب ہو گیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یا اگر تم نے اللہ کی مدد کی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہوگی ان کی مثالیں 4-5، اس سے مزید واضح ہو گیا ہوگا. اب آپ لم کی مثالیں دیکھ لیں. پہلی مثال تو لم یلد و لم یولد کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. آگے ہے جی الم تسمع الاذان یا مجیدو. اب اس میں دو چیزیں ہیں، لم کے ساتھ پہلے حمزہ بھی آیا ہوا، حمزہ استفہامیہ ہے یعنی یہ کویسچن والا ہے. آ لم یہ دو کلمات ہیں، یہ علم ایک کلمہ نہیں ہے. تو آ کا مطلب ہو گیا کیا، لم کا مطلب نہیں ماضی والا یعنی ڈڈ ناٹ. تسمعو تھا یعنی تم سنتے ہو، تو تسمع لم تسمع تم نے نہیں سنا. آ ہوا تو کیا ہوا، کیا تم نے نہیں سنا، کیا چیز نہیں سنی، الاذان، کیا تم نے اذان کو نہیں سنا، یا مجید اے مجید. تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لم کی وجہ سے تسمع جو تھا وہ تسمع ہو گیا. آگے آپ دیکھیے جی ہم یذہبون، یہ اب نون کے اوپر زبر ہے نارمل اگر دیکھیں تو ہم یذہبون وہ سب جاتے ہیں یا وہ سب جائیں گے. تو آگے کیا ہوا ہے، ہم لم یذہبو وہ سب نہیں گئے. لم کی وجہ سے کیا ہو گیا، ڈڈ ناٹ یعنی وہ نہیں گئے، ماضی میں چلا گیا ایک تو اور منفی ہو گیا. تو لم لگنے سے کیا ہوا، یذہبون کا نون گر گیا اور الف لگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اخف ہو گیا مدارے. آگے دیکھیے لم اذہب، اذہبو سے لم کی وجہ سے اذہب ہو گیا، الی السوق الیوم میں آج بازار نہیں گیا. اذہبو اگر ہوتا اذہبو الی السوق الیوم میں آج بازار جاؤں گا یا میں آج بازار جاتا ہوں، تو لم کی وجہ سے کیا ہوا، میں آج بازار نہیں گیا اور اذہبو سے اذہب ہو گیا. اچھا جی آگے ہے جی لم یدرسا، لم یدرسا، اچھا یہ مجہول ہے تو اس لیے یدرسو سے یدرسا ہو گیا. آپ کو یاد ہو گیا
کہ ہم نے مجہول پڑھا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے عین کلمہ پہ زبر آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوا ہے یدرسا ہوا, تو اس سے کیا ہوا کہ پڑھایا جاتا ہے اللغت العربیہ فی بلدنا, ہمارے شہر میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے. تو لم لگا تو کیا ہوا ہمارے شہر میں عربی زبان نہیں پڑھائی گئی, اور اس کا اثر کیا ہوا یدرسو سے کیا ہوا یدرس. ٹھیک ہے, لم یدرس سین کے اوپر جزم آ گیا. پھر آگے کیا ہے جی انتی تذہبین, تم جاتی ہو. تو اس سے کیا ہوگا انتی, یہ مونس ہے نا تو انتا نہیں ہوگا انتی ہوگا. تو لم لگنے سے کیا ہوا ہے تذہبی, یہ والا دیکھیے ہم نے یہ کیا تھا نا تفعلی, تفعلینا سے تفعلی, تو یہ وہ اس کا استعمال آ گیا تذہبی. تو انتی تذہبینا کیا مطلب ہے تم جاتی ہو, تو انتی لم تذہبی تم نہیں گئی, منفی ماضی ہو گیا, اور اس سے کیا ہوا تذہبینا کا نون عربی گر گیا اور تذہبی بن گیا. جب تذہبینا سے متعلق یا اس کے جیسا کوئی بھی صیغہ آئے گا تو ہم نون ہٹائیں گے تو یا کو مکمل لکھیں گے, پھر جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آخری کیا ہے لما. اب لما میں کیا ہے, اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں. تو لما مضارع میں داخل ہو کر ماضی منفی کے معنی پیدا کرنے کے علاوہ نفی کو زمانہ حال تک لے آتا ہے, یعنی جب سے بات شروع ہوئی ہے تب سے لے کر جب وہ بات ہو رہی ہے تب تک کی بات ہوتی ہے, کہ تب سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہوا. جیسے لما یدخل الایمان فی قلوبکم, لما یدخل, یہ تو میں نے مثال پہلے بھی دے دی کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. اچھا لم یدخل, اچھا یہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ وہ جو عارضی کسرہ والی بات ہے نا, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اذا ساکنہ حرکا, اگر ساکن کو حرکت دینی ہو تو حرکا بالکسری, تو کسرہ سے حرکت دیں گے, یعنی کسرہ لگا دیں گے, ایک عارضی زیر لگا دیں گے تاکہ وہ ملانے کے لیے پڑھا جا سکے. اب اس کی مزید مثالیں دیکھ لیجیے آپ. راجا ابو کا من مکہ تھا. اب یہ دیکھیے آ جو ہے یہ وہی سوالیہ ہے حمزہ, تو راجا وہ آیا, ابو کا تمہارا باپ, من مکہ مکہ سے, کیا تمہارا باپ مکہ سے واپس آ گیا. راجا کا ہوتا ہے لوٹنا. تو لما سیرجی, اب جواب اس کا کیا آ رہا ہے کہ ابھی تک وہ نہیں آیا. پھر نیچے دیکھیے کہ افہمتا الدرسا بعد العصری, کیا عصر کے بعد والا درس آپ نے سمجھ لیا. لما افہم, ابھی تک میں نہیں سمجھا. تو عصر کیا ہو رہا ہے, اوپر والے میں کیا ہوا تھا یرجے, ٹھیک ہے, یعنی آخر میں عین جو ہے وہ ساکن ہو گئی, اور یہاں افہموں سے افہم ہو گیا, میم ساکن ہو گئی. پھر نیچے کیا ہے جی ہم یدخلون, وہ سب داخل ہوئے ہوتے ہیں یا وہ سب داخل ہوں گے. تو لما داخل ہوا تو کیا ہوا یدخلو, نون گر گیا اور ساتھ الف لگ گیا, یعنی وہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے. اسی طرح آگے دیکھ لیے ولما اشرب القہوہ, اب یہ یہاں بھی کیا ہوا ہے لما لگنے سے اشربو سے اشرب ہوا, اور با ساکن جو تھی اس کو آگے کہوا سے ملانے کے لیے با کے نیچے زیر عارضی لگی ہے. تو کیا ہوا وَلَمَّا أَشْرَبِ الْقَهْوَةَ, ابھی تک میں نے قہوہ نہیں پیا. آگے ہے جی وَلَمَّا يَدْخُلْ الْأُسْتَاذُ فِي الْفَصْلِ, ابھی تک استاد کلاس میں داخل نہیں ہوا. تو کیا ہوا یدخلو سے یدخل ہو گیا لما کی وجہ سے. آخری مثال ہے جی انتی تدخلینا, تدخلینا کا کیا مطلب ہے تم داخل ہوتی ہو, واحد مؤنث کے لیے ہے, تم داخل ہوتی ہو انتی. تو اس کے ساتھ لما ایڈ ہوا تو کیا ہوا انتی لما تدخلی, تم ابھی تک داخل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں لم ہوتا تو اثر اس کا یہی ہونا تھا, تدخلی ہونا تھا. اگر ہوتا انتی لم تدخلی تو ہم کہتے تم داخل نہیں ہوئی, اور لما ہے تو تم ابھی تک داخل نہیں ہوئی. بس یہ فرق ہے دونوں میں, باقی اثر مضارع پہ دونوں کا لم ہو یا لما ہو ایک ہی ہوگا. تو یہ بس تین ہی ہیں آج ہمارے یہ عوامل ہیں. باقی ہم نے پچھلے لیسن میں 4 عوامل پڑھے تھے تو ٹوٹل ملا کے ہو گئے 7. ویسے اس کے ساتھ ملتے جلتے کچھ اور بھی آتے ہیں, حتیٰ بھی آتا ہے, ان بھی آتا ہے, لیکن اس کا استعمال ہم پھر آگے کوئی موقع آئے گا تو اس کے ساتھ سیکھیں گے. لیکن بیسیکلی یہ 7 عوامل ہیں مضارع کے. 4 جو ہیں وہ نواصب کہلاتے ہیں,
यानी वो मुदारे को खफीफ करते हैं। और 3 जो आज हमने पढ़े हैं वो मुदारे के जवाज़म कहलाते हैं, जो के मुदारे को अख्फ करते हैं। और वो मैं आपको एक से ज्यादा बार बता चुका हूँ। आप 3 कैटेगरी उसको बनाएं मुदारे की। आखिरी कैटेगरी जिसमें 2 मुअन्नस जमा के हैं वो उनमें तब्दीली नहीं आती। 7 ऐसे हैं जिनमें नून अराबी गिर जाता है, और जो 5 बचते हैं उनका जो लाम कलमा है या तो वो नवासिब हो तो नसब आ जाता है, और अगर जवाज़म में से कोई आए उनसे पहले तो उसको लाम कलमे को जज़म आ जाती है। तो ये हमारा इस हिसाब से पूरे फिर मुदारे के अवामल का मौजू पूरा हो गया। अब मैं जो पीछे हमारी एक्सरसाइज थी पिछले लेसन की उसकी तरफ जाता हूं। अच्छा जी, एक तो ये था मजमून, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। ये था जी, ऐना तज़हबूना फी हाज़िहिल उतलाती, इन छुट्टियों में तुम सब कहाँ जाओगे। तज़हबूना जमा है ना, तो नुरीदु अन नज़हबा इला बिलादिन जदीदिन। अब ये पहला सवाल था और उसका जवाब जो देने वाले हैं वो अब नुरीदो कह रहे हैं ना, यानी हम। ये एक्चुअली क्या है, नफ़अलु, हम करेंगे या हम करते हैं। तो नुरीदो ये इसका मतलब होता है हमारा इरादा है या हम चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, नुरीदो अन नज़हबा इला बिलादिन जदीद, हम किसी नए शहर में या किसी नए मुल्क में जाएंगे या जाने का इरादा रखते हैं। अब इसमें हमारे लिए काबिल गौर बात क्या है कि अन और नज़हबा, अन आया है तो उसकी वजह से नज़हबू जो था वो नज़हबा हो गया। असल चीज हमारे नोट करने की ये। फिर आगे है जी, या जमीलो, ए जमील, ऐना तुरीदु अन तज़हबा, तुम कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ भी वही देखें, अन हुआ है तो अन के बाद तज़हबू जो था वो तज़हबा हो गया, यानी उसने उसको नस्ब दे दिया है। उरीदो, अब वो जवाब दे रहा है जमील, उरीदो अन अज़हबा इला मक्का थी, उसने कहा कि जी मैं मक्का जाने का इरादा रखता हूँ या मैं मक्का जाना चाहता हूँ। यहाँ भी क्या हुआ है, अन की वजह से अज़हबा हुआ है, ठीक है। पहले अन की वजह से नज़हबा, नज़हबू से नज़हबा हुआ, फिर अन की वजह से तज़हबू से तज़हबा हुआ, और अगले जुमले में अज़हबू जो था वो अज़हबा हुआ। अच्छा, आगे फिर सवाल है कि जी लिमा तुरीदु अन तज़हबा इला मक्का थी, तुम क्यों मक्का जाना चाहते हो। यहाँ भी वही अन का असर हुआ है, तज़हबू से तज़हबा हो गया। तो आगे जवाब उसका क्या है जी, ले अज़ूरा अखी अल्लज़ी यदरिसु फी जामिया उम्मुल कुरा, ताकि मैं मिल सकूं अपने भाई से जो के उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, ठीक है, या पढ़ता है। ये जामिया उम्मुल कुरा है ना मक्का में, तो यानी वो जवाब दे रहा है कि मक्का मैंने इसलिए जाना है कि मेरा भाई जो जामिया उम्मुल कुरा में स्टूडेंट है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। इन्नी लन अज़हबा इला मक्काती बल उरीदु अन अज़हबा इला बगदादी ले उज़ूरु खाली व अस्दिकाई। अच्छा, अब ये एक अलग बात है, कोई और है जो कह रहा है कि मैं मक्का नहीं जाऊंगा। अब ये लन का असर भी वही हुआ, अज़हबू से अज़हबा हुआ है, तो मैं मक्का नहीं जाऊंगा, बल्कि उरीदु अन अज़हबा इला बगदादी, मैं बगदाद जाने का इरादा रखता हूँ। ले उज़ूरु खाली, ताकि मैं मिल सकूं किससे, खाली। अच्छा, अब ये जो है ना उर्दू में तो हम इस्तेमाल करते हैं खाला, और उसका मुज़क्कर क्या होता है, खालू, लेकिन अरबी में असल में है खाल मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए खाला। पूरा अगर देखा जाए तो असल में है खालुन, जिसको हम खालू कहते हैं ना, वो है अरबी में खालुन, खे अलिफ और लाम बस, और लाम के ऊपर जो है ना तनवीन है, खालुन। और मुअन्नस उसका क्या है, खालातुन, आगे तो बोलता है उसके ऊपर तनवीन है, लेकिन जब हम रोक के पढ़ते हैं तो हम कहते हैं खाल और खाला। तो ये खाल के साथ या लगी हुई ना, ये या मुतकल्लम है, यानी जो बता रहा है वो अपनी बात कर रहा है, खाली मेरा खालू, ठीक है, और अस्दिकाई मेरे दोस्त। तो अब इसका तर्जुमा क्या बना, बल्कि मैं चाहता हूं कि बगदाद जाऊं ताकि अपने खालू और अपने दोस्तों से मिलूं, ठीक है जी।
وَأَخَوَاتِكَ، اب یہ پھر اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اور تمہاری بہنیں، یعنی وہ کہاں جائیں گی؟ ہننا یعنی وہ سب، یہ مؤنث کے لیے ہوا نا، ہم ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہننا مؤنث کے لیے، تو ایدن لن یذهبنا الی مکہ اولا لیاتمرنا ویبقینا ہناک شہرا عند خالتنا۔ اب اس میں تھوڑا سا جھول ہے اس جملے میں، بہرحال اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہننا ایدن لن یذهبنا الی مکہ، وہ بھی مکہ نہیں جائیں گی۔ اب یہ لن کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ یذهبنا، اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہونا نا، یہ دیکھیے نا، یفعلنا، تو یہ ویسے کا ویسا رہے گا، تو یذهبنا یذهبنا ہی رہا، تو وہ بھی مکہ نہیں جائیں گی۔ اولا لیاتمرنا، ایک تو یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے کہ وہ وہاں نہیں جائیں گی، وَيَبْقَيْنَ هُنَاكَ شَهْرًا عِنْدَ خَالَتِنَا، اور وہ وہاں پہ اب ہماری خالہ کے پاس ایک مہینہ گزاریں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہی لگ رہا ہے کہ وہ بیچ میں کوئی یا تو لفظ مس ہے کہ یعنی وہ مکہ نہیں جائیں گی عمرہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ بھی اس شہر جائیں گی، دوسرے یعنی بغداد، تو وہ ہماری جو خالہ ہے ان کے پاس ایک مہینہ گزاریں گی۔ بہرحال ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے کہ لن کا اثر یا ذہبنا پہ ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ سیگا ایسا ہے۔ اسی طرح لیاتمرنا، اس پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یبقینا پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ یہ وہ والا مؤنث جمع کا سیگا ہے۔ اچھا آگے جی، ثم سیذهبنا الی جدتی، پھر وہ کیا کریں گی؟ پھر وہ جدہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، لزیارت امنا، ام کہتے ہیں چچا کو یا انکل کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جدہ جائیں گی ہمارے چچا سے ملنے، الذی یعمل فی احد الشرکات ہناک، جو کہ وہاں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، احد الشرکات کا مطلب کمپنیوں میں سے ایک، لیکن ہم کہیں گے ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ اچھا اب اس میں جو ہے نا لگ یوں رہا ہے کہ وہ مکہ جانے ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکہ جائیں گی، اور پھر مکہ سے چونکہ جدہ قریب ہے تو وہاں وہ پہلے عمرے کے لیے وہاں جائیں گی، اور اس کے بعد وہاں ہماری خالہ ہے ان کے پاس ایک مہینہ رہیں گی، اور اس کے بعد وہ جدہ چلے جائیں گی جہاں پہ ہمارے چچا ہیں تو جو کہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے جو آ گیا ہے نا لن یذهبنا، اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ وہ وہاں نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کوئی لفظ یا تو مس ہے یا پھر یہ لن اگر ہٹا دیں تو ہم کہہ دیں گے ہننا یذهبنا الی مکہ تھی، تو پھر وہ بات آگے والی جو ہے نا اس سے میچ کر جائے گی، لیکن اس سے کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے نواسب ہیں اور جوازم ہیں ان کا اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ میں ساری چیزیں جو مسنگ ہیں یا جس میں کوئی مسئلہ ہے وہ میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی جب میں ریپیٹ کروں گا یہ والا کورس، تو تب تک امید ہے کہ یہ ہمارے نوٹس جو ہے پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جی لن اذهب الى قریبی فی عطلات الصیف ھذا العام، اب اس میں بھی تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے کہ ھذا العام تو ہو گیا یہ سال، اور عطلات الصیف موسم گرما کی چھٹیاں، لن اذهب میں نہیں جاؤں گا، الى کی طرف، اور قریبی، اب یہ قریبی کا مطلب ہوتا ہے میرے قریب، قریب اور یا ہو گیا متکلم کا، تو اس میں یا تو ہونا چاہیے نا اقربائی ہوتا، اصدقائی ہوتا کہ جی میں اس سال موسم گرما کی چھٹیوں میں نہیں جاؤں گا۔ کہاں نہیں جاؤں گا؟ قریبی، تو اس سے کوئی خاص معنی نہیں بن رہا، لیکن ہم اگر کرنا چاہیں اس کا ترجمہ تو ہم یوں کریں گے کہ میں اس سال موسم گرما کی چھٹیوں میں اپنے قریبی علاقے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ یوں کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ اگر ہم نے کرنا ہی ہو تو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مقصد کیا ہے کہ اس میں اگر ان لن کئی ایزن یا ان لم لما کا استعمال ہوا ہے تو اس کا فعل مضارع پہ اثر کیا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ کیسے تبدیل ہوگا، یہ ہو گیا مضمون۔ اس کے بعد کیا تھا ہمارے پاس؟ ہاں، یہ جو خالی جگہ پر کرنے والا معاملہ تھا، اس میں کیا ہے جی کہ آخر میں جو جملے کے بریکٹ میں دیا ہوا ہے نا ورب، اس کا استعمال کرنا ہے ہم نے خالی جگہ پہ، تو اس میں بھی تھوڑا سا کہیں مجھے مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یجب ہوتا ہے
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ مسٹ بی ڈن، تو یہ ان معنوں میں استعمال کرنے کے لیے یجب ہے، یجب ان. اب ان کے ساتھ ہم نے کرا کا لگانا ہے. آگے کیا ہے؟ القرآن کل یوم. تو اگر ہم لگا دیں یقرأ تو ان یقرأ ہو جائے گا، اور اگر تقرأ لگائیں تو پھر تقرأ ہو جائے گا ان کی وجہ سے، اور اگر اقرا لگائیں تو اقرا ہو جائے گا. یعنی آخر میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر لگا دینی ہے، کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. تو باقی آپ یقرأ لگائیں، تقرأ لگائیں، اقرا لگائیں، تو ترجمہ اس حساب سے ہو جائے گا کہ مثلا اگر میں یقرأ استعمال کروں تو ان کی وجہ سے بن جائے گا یقرأ. تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اسے چاہیے کہ وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اگر تقرأ لگا دیں گے تو تمہیں کا معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل مقصد کیا ہے کہ یقرأ، تقرأ زبر لگانی ہے. اچھا آگے ہے جی. اب اس میں دیکھیے کہ آگے آخر میں دیکھیں آپ کے بریکٹ میں کوئی نہیں دیا ہوا، وہ مسنگ ہے جو ورب ہے. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ کالا المدرسون، اساتذہ نے کہا ان. اب ان تو ہے لیکن آگے کیا ہے؟ ان نتیجہ تھا الاسبوع القادم، یعنی نتیجہ وہ یہ جو ایگزام کا نتیجہ ہوتا ہے. اور الاسبوع القادم آئندہ ہفتہ، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو یعنی ویک، اور قادم آنے والا. ٹھیک ہے جی. اور پچھلا اگر ہفتہ کہنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتہ. تو اب یہاں ہم کوئی لگا لیتے ہیں خود ہی ضرب کے، اس حساب سے جو جملہ بن رہا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ہفتے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. اگر فرض کیا کہیں ہم تو یہ کیا ہوگا؟ قال المدرسون ان یعلنوا. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم نکال دیں نون کو تو بن جائے گا یعلا. ٹھیک ہے، یعلا النتیجہ الاسبوع القادم. ٹھیک ہے، تو یعنی اگلے ہفتے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم نے مدارے کو نصب میں لے کے جانا ہے. اچھا آگے ہے جی ارید ان، میں چاہتا ہوں کہ یہ اذهب ہے تو آپ کر دیں اذهب. ارید ان اذهب الى مکہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ جاؤں. لن هذا العام اسافر، تو یہاں اسافرہ لگ جائے گا کیونکہ یہ ناصبہ ہے لن. تو کیا ہوگا کہ میں اس سال سفر نہیں کروں گا. ارید ان الدرس افہم، اب یہاں کیا آپ لگائیں گے؟ افہم، ان ہے نا، تو افہم، میں درس کو، ارید ان میں چاہتا ہوں کہ میں درس کو سمجھوں. ٹھیک ہے جی، ارید ان افہم، میم کے اوپر زبر لگ جائے گی. لن یدخل عملہ الجنت احدن. اچھا اب یہ جو ہے نا جی، یہ کیا ہوا ہے؟ یدخل، یہ ہے مجہول. اگر معروف ہو فعل مضارع تو ہوتا ہے یدخل. تو اب یہ کیا ہے؟ یدخلا. یدخلا کیوں ہوا ہے؟ لن کی وجہ سے. ادروائز کیا تھا؟ یدخلو، داخل کیا جائے گا. اور لن یدخل، نہیں داخل کیا جائے گا. کون؟ احدن، کوئی بھی، یعنی کوئی ایک داخل نہیں کیا جائے گا. عملہ الجنت، یعنی کسی کا عمل کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے، یہ غالباً کسی حدیث میں سے کچھ ٹکڑا لیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ کافی نہیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے. تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا درکار ہے. وہ لازمی چیز ہے کیونکہ انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہے. وہ جتنی بھی کوشش کر لے تو اس کو، انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے تو اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ خالی کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں نے چونکہ بہت نیکیاں کر لی ہیں تو اب میرا لازمی ہو گیا جنت میں جانا. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے. لیکن ہم نے یہاں کیا دیکھنا ہے کہ لن کی وجہ سے یدخلا ہو جائے گا. یہ اصل میں جو آخر میں احدن لکھا ہوا نا، یہ احدن اس کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہاں داخلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کا استعمال ڈھونڈتے. تو یہ اس میں تھوڑی غلطی ہے، لیکن بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے. آگے پھر افہمو ہے تو
तअल्लमु लुगत अल-अरबिया लिकई तफहम अल-कुरआन अल-करीम है। अब इसमें अफहमा का इस्तेमाल उसमें अंदर वैसे ही टाइप कर दिया गया है, तो इसमें खाली जगह की जगह वही आना था तफहमा जो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या तुम अरबी जुबान इसलिए सीख रहे हो कि तुम्हें कुरान पाक की समझ आए। ठीक है, तो ये जुमला ऑलरेडी मुकम्मल है, वो अफहमा का इस्तेमाल तफहमा कर दिया गया है, यानी तफहमू की बजाय तफहमा। आगे 8वां जुमला है जी, ज़हबा अस्दिकाई इलस्सूके, मेरे दोस्त बाजार गए, लेकई अल्फवाके, और आगे है, अच्छा जी, ये होता है यानी इश्तरा यानी खरीदना, परचेज करना, बाई करना। तो अब ये अस्दिकाई है तो ये जमा है ना, एक से ज्यादा है दोस्त, तो उनके हिसाब से हम लगाएंगे लेकई यश्तरू। नॉर्मल क्या होना था, यश्तरूना, वो खरीदते हैं, लेकिन लेकई हुआ तो हमने अब इसको उसको खफीफ हालत में लाना है, यानी नस्ब देना है। तो यश्तरूना से क्या हो जाएगा, यश्तरू। तो मेरे दोस्त बाजार गए ताकि वो फल खरीदें या फल खरीद सके, तो यश्तरूना की बजाय यश्तरू हो जाएगा, नून आखिर में से हट जाएगा और आगे वाव के बाद अलिफ लग जाएगा। आगे है जी, इज़न ला फिल मुस्तफीद इंशा अल्लाह। अब इस जुमले में भी थोड़ा सा ना कुछ चीज मिसिंग है, तो इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये इस तरह से कोई इसका मफहूम नहीं बन रहा कि ये क्या इससे मुराद है। तो आप 8 तक ही रहने दें, आपको समझ आ गई कि क्या होता है। ये इज़ान का इस्तेमाल भी यही है, जो आखिरी जुमला अगर हमारे पास मुनासिब वर्ब होता तो हम क्या करते, उसको नासिब हालत में लिख देते। तो हमने ये जो एक्सरसाइज है इसमें सब का सब नवासिब हैं, यानी या तो अन है या लन है या कई है या इज़ान है, इन चारों का इस्तेमाल है। और उसका इस्तेमाल क्या है, इनमें से कोई भी अगर कलिमा आए तो उसके बाद आने वाला फेल मदारे जो है वो नासिबा हालत में चला जाता है, नस्बी हालत में चला जाता है। ठीक है जी, और नस्बी हालत हम समझ चुके हैं पहले। तो ये हमारी पिछले लेसन की एक्सरसाइज होगी जो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।